सूरत मुल्क से। तो आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह सभी इसको एवरी नाइट पढ़ते होंगे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कब्र के अजाब से बचाती है। बहुत से लोग हैं जिनको ये ज़ुबानी भी आती होगी, उनको तर्जुमा भी आता होगा, उनको तफसीर भी आती होगी। लेकिन बहुत से लोग मेरी तरह के भी होंगे जिनको कुछ साल पहले जैसे नहीं आता था, तो जब पढ़ा था तो एकदम से लगा कि अल्लाह अकबर, इतनी खूबसूरत सूरह है। और रोज़ ही पढ़ रहे थे, लेकिन कई दफ़ा उसका मीनिंग नहीं पता होता, तो उसकी उस तरह से उसकी डेप्थ समझ नहीं आती है। तो अब देखिए कि सूरत मुल्क में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। कितनी दफा हमने पूरे कुरान में ये बात पढ़ ली कि या अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि कुल्ली शैइन कदीर, कि वो हर चीज पर कादिर है। और जमीन और आसमान के दरमियान जितनी चीजें हैं, जितनी मखलूक है, सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मखलूक है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक को जानता है। और पाक है वो जात जिसके हाथ में ये बादशाही है, वो हर चीज पर कुदरत रखते हैं। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। ये गौर से सुनने वाली बात है कि आपको अपनी जिंदगी का मकसद समझ आ जाएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको क्यों पैदा किया, क्यों पैदा किया। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। देखिए, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कौन नेकी करता है, बल्कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहती है अहसन अमल कौन करता है, वो देखना चाहते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके बाद अपनी जो कुदरत है उसके नमूने दिखाते हैं कि जिसने 7 आसमान ऊपर तले बनाए। तो ए देखने वाले, अल्लाह रहमान की पैदाइश में कोई बाज़ाब्तगी तू नहीं देखेगा। दोबारा नजर डांक कर देख ले, या क्या तुझे कोई शुगाख नजर आएगा? फिर दोहराकर बार बार देख ले, तेरी निगाह तेरी तरफ जलील और आजिज़ और थकी हुई वापस आ जाएगी। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है ना उसकी दुनिया कैसी है। हम कभी किसी को इतने कॉन्फिडेंस से ये बात है कि तुम करके देखो, तुम्हें आज तक तुम्हें इसमें कोई ऐसी चीज नहीं नजर आएगी। वही अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इत्मीनान भी कि तुम देख लो, तुमने जिस तरह से देखना तुम्हें देख लो, तुम्हारी निगाह जो है वो थक के और ज़लील और ख्वार होकर तुम तक वापस लौट आएगी। और बेशक हमने आसमान दुनिया को चिराग सितारों से आरास्ता किया और उन्हें शैतानों के मार भागने का जरिया बनाया। और शैतानों के लिए हमने दोज़ख का जलाने वाला अजाब तैयार किया है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बिअसल मसीर। और वो लोग जिन्होंने कुफर किया अपने रब के साथ, उनके लिए जहन्नम का अजाब है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। इज़ान कुफिहा समिहु लहा शहीकम वहियत। तो अब इतना खौफ आता है ये पढ़ के कि अल्लाह कहते हैं कि जब कभी वो इसमें डाले जाएंगे तो इसकी बड़ी जोर की आवाज़, जहन्नम की जोर की आवाज़ सुनेंगे, जो कि जोश मारी होगी। करीब है कि अभी गुस्से के मारे वो जहन्नम फट पड़े। और जब कभी इसमें कोई गुनाहगार डाला जाएगा, इससे जहन्नम के दरोगे पूछेंगे कि अलम जाती तुम नज़ीर, तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? वो जवाब देंगे कि बेशक आया था, लेकिन हमने इसे झुटला दिया और हमने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसा तो कुछ नाज़िल ही नहीं फरमाया। और ए नबी, आप फरमा दीजिए तुम बहुत बड़ी गुमराही में हो गए हो। और कहेंगे कि अगर हम सुनते होते या अकल रखते तो दोज़खियों में शरीक ना होते। ही कौन कहेंगे? जिनको उनका दरोगा पूछ रहा था, तो वो कौलू कहेंगे लौ कुन्ना नस्माउ नाक़िलू मा कुन्ना अस्हाबिस सईर, तो हम दोज़ख वालों में ना होते। बस उन्होंने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया और अब ये दोज़खी हमेशा वहीं रहेंगे। बेशक जो लोग अपने परवरदिगार से गायबाना तौर पर डरते रहते हैं, उनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तो बिन देखे ही डरते हैं ना हम लोग, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए बड़ा सवाब है। तुम अपनी बातों को छुपाओ या जाहिर करो, वो तो सीमों की छुपी बातों को भी बखूबी जानता है कि वो नहीं जानेगा। देखिए, कितनी खूबसूरत बात लगती है ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं अला यालमु मन खलक, क्या वो नहीं जानेगा जिसने तुम्हें पैदा किया? वो हुवल लतीफुल खबीर, वो तो इतना बारीक बीन है कि तुम्हारे सीनों में जो छुपे राज है, जिसको तुम्हें खुद अपने ऊपर बताते हुए भी हया आ जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो उनको भी जानता है। और अल्लाह कहते हैं कि वो ज़ात जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को पस्त व मती कर दिया ताकि तुम इसके में अपनी राहें तलाश करो और अल्लाह की रोटियां खाओ पियो, और इसी तरह तुम्हें दोबारा जी उठना है। क्या तुम इस बात से बेखौफ हो गए हो कि आसमान वाला तुम्हें जमीन में धंसा दे और अचानक जमीन लरसने लगे? और क्या ये तुम बात इससे न डर हो गए हो कि आसमान वाला तुम पर पत्थर बरसा दे? फिर तो तुम्हें मालूम हो ही जाएगा कि मेरा डराना कैसा है। और इससे पहले लोगों ने भी झुटलाया था, तो तुम देखो कि मेरा अजाब कैसा था। अब तो आपको जुबानी याद हो गया ना सारे अजाब जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम आप पर, समूद पर और जो लोग नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जिस तरह के अजाब आए थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे वही बता रहे हैं कि क्या ये अपने ऊपर पर खुले हुए और कभी कभी समेटे हुए उड़ते हुए परिंदों को नहीं देखते? यानी अल्लाह रहमान ने फिजा में थामे हुए हैं, बेशक वो हर चीज अपनी निगाह के सामने रखे हुए हैं।
سوائے اللہ کے تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ کافر تو سراسر دھوکے میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو مجھے بتاؤ تو صحیح کہ پھر تمہیں کون روزی دے گا؟ بلکہ کافر تو بالکل سرکشی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اچھا وہ شخص کیا زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے منہ کے بال اوندا گر جائے، یا وہ جو سیدھا اپنی راہ پر چل رہا ہے؟ کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل بنائے۔ تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔ کہہ دیجئے اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم سب کو اکٹھے ہونا ہے۔ اور کافر پوچھتے ہیں کہ آخر وہ عذاب کا وعدہ جو آپ نے کیا ہے وہ کب آئے گا؟ اگر تم سچی ہو تو بتاؤ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف میرے اللہ کو ہے، میں تو صرف کھلا پیغام دینے والا ہوں۔ جب یہ لوگ آپ سے اس وعدے کے قریب تر پالیں گے تو اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے جس کے تم طلب کرتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے یا پھر ہم پر رحم کر دے، کسی بھی صورت میں یہ تو بتاؤ کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہی رحمان ہے۔ ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس رحمان پر ایمان لا چکے اور اسی پر ہمارا بھروسہ بھی ہے۔ تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ گمراہی میں کون ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین کے اندر اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا ہوا صاف ستھرا پانی باہر نکال کے لے گا؟ کتنی خوبصورت صورت ہے نا۔ ہم روز اس کو پڑھتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتاتے ہیں اس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب دیکھیے جتنی صورت آئیں گی آپ کو آخرت کی اتنی یاد آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت کا جو نیک لوگ ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے ان کا انجام کیا ہوگا۔ مجھے جو ڈر لگتا ہے دیکھیں کافروں کے ساتھ تو جو بھی انجام ہے جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ نے بتا دیا، لیکن جو مسلمانوں میں منافق اور فاسق ہیں ان کا انجام دیکھ کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو منافق ہیں یہ کافر ہی ہیں، یہ منہ سے کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ تو ایسا لگتا ہے جب ہم منافق کی ساری نشانیاں جب ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی تو ڈر لگنے شروع ہو گیا تھا کہ یہ تو ساری کی ساری ہمارے اندر ہے۔ اللہ اکبر، اور اللہ سے دعا کر کے ایک چیز کو نکالتے جاتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ میری صحابہ نے پوچھا تھا کہ کیا مسلمان جو ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے کوئی مسلمان؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہاں بزدل ہو سکتا ہے لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو آج آپ دیکھیے کہ ہمارے اندر جھوٹ کیسے رت بس گیا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم جھوٹ بول گئے۔ اللہ اکبر، یہ تو ایک چیز ہے۔ آگے آپ دیکھیے گا کہ نماز کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کہیں گے کہ قیامت کے دن جس دن سارے لوگ جھک جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھتے ہوئے اور سجدے میں چلے جائیں گے، اب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے تھے نا ان کی جو بیک ہے ان کی وہ تختے کی طرح ہو جائے گی اور وہ جھک نہیں سکیں گے، اور پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا جائے گا جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، تبھی ایسی چیزیں ہم جب پڑھتے ہیں جب ہمیں سمجھ آتی ہے تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت، اس کا روب، اس کا جلال، اس کا دبدبہ ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اب دیکھیے کہ اگلی سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں، سورۃ قلم۔ سورۃ قلم دیکھیے اتنی، یہ بھی بہت خوبصورت، ہر سورت اتنی خوبصورت ہے اور اتنے اچھے احکامات ہیں اس کے اندر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی، ہم نے یاد پڑھا تھا آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے کریٹ کیا تھا، کہ قلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے کریٹ کیا، پھر عرش کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے کریٹ کیا، اور پھر ایک جنت ہے جس کا نام جنت عدن ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے کریٹ کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نون جو ہم حروف المقطعات، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ وہ فرشتے لکھتے ہیں، تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے جب ہم اسلام کی طرف آتے ہیں نا تو سب سے پہلا ٹائٹل یہی ملتا ہے کہ یہ پاگل ہو گیا، یہ فنیٹک ہو گیا، اس کا دماغ ایسا ہو گیا، کچھ دیر دے دو ابھی تھوڑے دن میں ٹھیک ہو جائے گا، اس جسٹ تھوڑا سا ویو آ رہا ہے اس کے اوپر، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اب تھوڑی سی شرط لگا لیتے ہیں، ابھی دیکھو 15 دن کی شرط لگا رہو یہ ٹھیک ہو جائے گی، ہوتا ہے نا ایسے۔ آپ میں سے بہت لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو ایسا واسطہ پڑا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس وقت بھی کہہ دیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ میرے فضل سے آپ دیوانے نہیں ہیں۔ اب پھر اللہ کہتے ہیں اور بے شک تیرے لیے بے انتہا اجر ہے، اور بے شک تو بہت بڑے عمدہ اخلاق پر ہے، بس اب تو بھی دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ لیں گے، اور تم میں سے کون فتنہ میں پڑا ہوا ہے، بے شک تیرا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور وہ راہ راست پر آنے والے لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے، بس تو جھٹلانے والوں کو نہ مان، وہ تو چاہتے ہیں کہ تو ذرا ڈھیلا ہو جا تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور تو کسی ایسے شخص کا بھی کہا نہ مان جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہو، جو بے وقار ہو،
جو ऐब जोई करने वाला और चुगलखोर हो, बुराई से रोकने वाला और हद से बढ़ने वाला गुनाहगार हो। इसकी सरकशी सिर्फ इसलिए है कि वो माल वाला और बेटों वाला है। जब उसके सामने हमारी आयत पढ़ी जाती है तो कह देता है कि ये तो अगलों के किस्से हैं, ये तो उस जमाने में हुआ करते थे, आज का जमाने में ऐसी चीजें नहीं हो सकती हैं। इतना वो प्राउड हो जाता था, इतना वो गुरूर करने शुरू हो जाता था। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हम भी इसकी सूंड इसकी नाक पर दागेंगे। यहाँ पे क्यों कह रहे हैं नाक? नाक किसकी अलामत होती है? अकड़ने की होती है ना। बड़ा गुरूर से कहता था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इसी को दागेंगे हम। बेशक हमने इन्हें इस तरह आजमा लिया जिस तरह हमने बाग वालों को आजमाया था, जबकि उन्होंने कस्में खाई कि सुबह होते ही इस बाग के फल उतार लेंगे और इंशाल्लाह मैं कहा था। देखिए कि हर बात से पहले आप याद रख लीजिए कि इंशाल्लाह हमने जरूर बोलना है, इसके अलावा कोई काम नहीं करना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं उन्होंने इंशाल्लाह नहीं बोला था ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सब कुछ उनका गारद कर दिया। और फिर इस तरह तेरे रब की जानब से एक बला चारों तरफ घूमी और ये सो ही रहे थे, बस वो बाग ऐसा हो गया जैसे कटी हुई खेती है। अब सुबह होते ही ये दोनों लोग जो भी जिनका ये बाग था, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अब सुबह होते ही उन्होंने एक दूसरे को आवाजें दी कि अगर तुम्हें फल उतारने हैं तो अपनी खेती पर सुबह ही सुबह चल पड़ो। फिर ये सब चुपके चुपके ये बातें करते हुए आए कि आज के दिन कोई मस्कीन तुम्हारे पास आने ना पाए। उनको ये डर था कि लोग आगे मांगेंगे तो उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो हम सुबह सुबह निकल जाते हैं और जाके हम अपने फल जो भी उनका गल्ला था, फल था या जो भी उनके बाग में था वो ले आएंगे। और लपकते हुए सुबह सुबह गए, समझ रहे थे कि हम काबू पा लेंगे। कि उन्हें बाग को देखा तो कहने लगे कि यकीनन हम रास्ता ही भूल रहे हैं। नहीं नहीं, बल्कि ये तो हमारी किस्मत फूट गई है। इन सब में जो बेहतर था उसने कहा कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला की पाकी बयान करो। तो सब कहने लगे कि हमारा रब पाक है, बेशक हम ही जालिम हैं। लेकिन उन्होंने फौरन एकदम से उनको लगा कि ये तो हमसे बहुत गुनाह हो गया है, हमसे गलत हो गया, तो उन्होंने फौरन अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफी भी मांगी थी। लेकिन यहाँ पे सीखने की ये बात है कि जब कभी हमारे गुनाहों की वजह से हम पे कोई ऐसा मुश्किल वक्त आ जाता है तो फौरन जो वापस पलट जाते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको उससे बेहतर चीज अता कर देता है। अब फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फिर वो एक दूसरे की तरफ रुक करके आपस में मुलामत करने लगे, कहने लगे कि हाय अफसोस, यकीनन हम तो सरकश थे। क्या अजब है कि हमारा रब हमें इसके बदले इससे ज्यादा बेहतर चीज अता कर दे। अब फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि यूं ही आफत आती है और आखिरत की आफत तो इससे भी बड़ी है, काश कि ये समझ जाए। परहेजगारों के लिए इसके रब के पास बड़ी नेमतों वाली जन्नतें हैं। क्या हम मुसलमानों को मिसल गुनाहगारों की कर देंगे? तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसे फैसले करते हो? क्या तुम्हारे रब के पास कोई किताब है जिसमें तुम पढ़ते हो? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी किताब है जिसमें तुम ये पढ़ते हो? क्या इसमें तुम्हारी मनमानी बातें हैं? या तुमने हमसे जो कुछ कस्में ली हैं जो क़यामत तक बाकी रहें, कि तुम्हारे लिए वो सब है जो तुमने अपनी तरह से खुद ही मुकर्रर कर लिया है? और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं नबी से पूछो तो कि इनमें से कौन इस बात का जिम्मेदार है और दावेदार है? क्या इनका कोई शरीक है? तो चाहिए कि वो अपने अपने शरीकों को ले आए अगर वो सच्चे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं देखिए गौर से सुनिएगा इस आयत को कि जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी और सजदे के लिए बुलाए जाएंगे तो सजदा नहीं कर सकेंगे। ये रोजे क़यामत पे और महशर की बात है कि उनकी निगाहें नीची होंगी और इन पर जिल्लत और ख्वारी छा गई होगी। हालांकि ये सजदा करने के लिए उस वक्त बुलाए जाते थे जब वो सही सालम होते थे, जब ये नमाजें पढ़ सकते थे, उस वक्त नहीं पढ़ते थे ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बस मुझे और इस कलाम को झुटलाने वालों को आज छोड़ दो। अल्लाह अकबर। हम इन्हें इस तरह आहिस्ता आहिस्ता खींचेंगे कि इनको मालूम भी नहीं होगा और हम इन्हें ढील देंगे और हम इन्हें ढील देंगे। बेशक मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। ए नबी इनसे कह दो क्या उन लोगों से कोई उजरत चाहता हूँ जिसका तवान ये देते हुए डर रहे हैं, या क्या इनके पास इल्म गायब है जिसे ये लिखते हैं? बस तू अपने रब के हुक्म का सब्र से इंतजार कर। अब मछली वाले यूनुस अलैहिस्सलाम की बात यहाँ पे हो रही है, तब मछली वाले की तरफ ना हो जाना, जबकि उसने गम में अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ की थी। और दुआ क्या की थी? अब देखिए सूरत के आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते कि अगर उसे उसके रब की निमत ना पा लेती, मतलब उसकी दुआ कबूल ना होती, तो यकीनन वो बुरे हाल में चिट्ठी अलमकान में डाल दिया जाता। अल्लाह अकबर। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने नबी के लिए ऐसे कह रहे हैं और हमारी दीदा बिल्ली देखिए कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के काम पे कितने आराम से ऐसे कह देते हैं कि ये तो बड़ा मुश्किल है, ये कैसे होगा, या फिर हम कहते हैं कि हो ही नहीं, हम करने की कोशिश भी नहीं कर रहे होते।
اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے نبی جنہوں نے اتنی آلویز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی، ایک مرتبہ صرف اللہ کے حکم کے آنے سے پہلے وہاں سے نکل گئے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کے اوپر عذاب آئے گا، صرف اللہ کے حکم سے پہلے نکل گئے۔ اور دیکھیے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور ہمیں تو دیکھیے کہ ہم کتنے احکامات میں سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہی ہے۔ اب آپ انشاءاللہ ہم یہی کوشش کریں گے کہ جتنی ہمیں سمجھ آ رہی ہے ہم ایک ایک حکم پہ اپنی کوشش کے مطابق تو عمل کرنا شروع کر دینا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمت بھی عطا کر دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے تو یقیناً اور برے حال میں چٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا، اسی اس کے رب نے پھر نوازا۔ دیکھیے کیونکہ انہوں نے توبہ کی نا، تو اللہ کہتے ہیں اسے پھر نوازا اور اسے نیک کاروں میں کر دیا، اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دے۔ پھر جب کبھی وہ قرآن سنتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ضرور دیوانہ ہے، در حقیقت یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ الحمدللہ بہت خوبصورت سورت تھی، اور الحمدللہ اب ہم شروع کرتے ہیں سورت حاقہ، مکی سورت ہے اور اس میں 52 آیات ہے، 2 رکوع ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم 2 رکوع میں ایک ایک سورہ کو ختم کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کو کیسے واضح کرتے ہیں۔ کہ شروع کرتی اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حق کو ثابت کرنے والی، حق کو ثابت کرنے والی کیا ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ ثابت شدہ کیا ہے؟ اس کڑکا دینے والے کو سمود اور عاد نے جھٹلایا، جس کے نتیجے میں سمود تو بے حد خوفناک اور اونچی آواز سے ہلاک کر دیے گئے، اور عاد جو تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے حد تند و تیز ہوا نے ان کو غارق کر دیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اور جیسے ان پر لگاتار 7 راتیں اور 8 دن تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مسلط کیے رکھا، بس تم دیکھتی کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گرے پڑے تھے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ کیا ان میں سے کوئی بھی تجھے باقی نظر آ رہا ہے؟ فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ جن کی بستیاں الٹ دی گئی تھی، انہوں نے بھی خطائیں کی تھی اور اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، بالآخر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں زبردست گرفت میں پکڑ لیا۔ جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت انہوں نے تمہاری کشتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو کہ اس وقت ہم نے تمہیں کشتی پر چڑھا دیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت و یادگار بنا دے، اور تاکہ یاد رکھنے والے کان ان کو یاد رکھیں۔ بس جب کہ سور میں ایک پھونک ماری جائے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ اس دن ہو پڑنے والی قیامت ہو پڑے گی اور آسمان پھٹ جائے گا، اور اس دن بالکل بودا ہو جائے گا، اور اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے، اور تیرے پروردگار کا عرش ان 8 فرشتوں نے اپنے اوپر اٹھایا ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہیں ہوگا۔ جسے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہنے لگے گا کہ میرا نامہ اعمال پڑھو، وہ فرسٹ آ جائے گا نا۔ جیسے آپ نے دیکھا بچوں کو جب ان کو رزلٹ کارڈ ملتے ہیں اور وہ پاس ہو جاتے ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتے ہیں، تو کس خوشی سے گھروں میں بھاگتے ہیں نا کہ ہم پاس ہو گئے۔ جو فیل ہو جاتے ہیں وہ بےچارے یہی سوچتے رہتے کہ آج کوئی آندھی آ جائے، کہ بارش آ جائے، کہ یہ پیپر ہی کہیں ان کے اڑ جاتے، آج رزلٹ کسی طرح سے آؤٹ نہ ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ خوشی سے جب پلٹیں گے نا کہ مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنے والا ہے، بس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا، بلند و بالا جنتوں میں ہوگا، جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ میوے کھاؤ اور پیو اور اپنی ان اعمال کی بدلے جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ دیکھیں جو عمل آج کر رہے ہیں نا، ایک ایک عمل پہ پہرا بٹھا دیجیے۔ اب دیکھیں کہ ہم بول کیا رہے ہیں، ہم چل کے کہاں جا رہے ہیں، ہم کیسی محفلوں میں ہیں، ہم کن لوگوں میں، دوستوں کے بارے میں تو پڑھ چکے نا کہ ہمارے دوست جو ہیں اس دن ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ مومن لوگوں کی دوستی آپ کو کسی طرح سے عطا کر دے۔ تو اللہ کہتے ہیں لیکن جب ان کے اعمال کی کتاب ان کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو وہ کہے گا کہ بائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو وہ کہے گا کہ کاش کہ مجھے میری کتاب ہی نہ دی جاتی اور میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے، کاش کہ موت میرا کام ہی تمام کر دیتی اور میرا مان نے بھی مجھے کوئی نفع نہیں دیا، میرا غلبہ بھی میرے کسی کام نہیں آیا۔ اور اللہ کہے گا کہ حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو، پھر اسے طوق پہنا دو، پھر اسے دوزخ میں داخل کر دو، پھر اسے ایسی زنجیروں میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ کی ہے جکڑ دو۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور ان کو کیوں کہیں گے، ان کا قصور کیا تھا کہ بے شک یہ اللہ عصمت والے پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی رغبت بھی نہیں رکھتے تھے، پھر آج اس کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی سوائے پیپ کے اس کا کوئی کھانا ہوگا جسے گناہگار کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ بس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جسے تم دیکھتے ہو کہ ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے ہو، کہ بے شک یہ قرآن جو ہے یہ بزرگ رسول کا قول ہے
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، افسوس تمہیں بہت کم یقین ہے، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، افسوس کہ بہت کم نصیحت لیتے ہو۔ اور یہ بڑی سخت ترین آیت ہے پورے قرآن کی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ اور اگر یہ ہم پر کوئی بھی بات بنا لیتا، مطلب اپنی جی سے کوئی بات بنا لیتا، تو البتہ ہم اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور ہم اس کی اشارہ کاٹ دیتے۔ اللہ اکبر۔ اب اس سورت کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر تم میں سے کوئی بھی مجھے اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ یقیناً یہ قرآن جو ہے یہ پرہیزکاروں کے لیے نصیحت ہے۔ ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلاتے ہیں، بے شک یہ جھٹلانا کافروں پر حسرت بن جائے گا، اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ یقینی حق ہے، بس تو اپنے رب کی عظمت بیان کرتا رہے۔ دیکھیں قرآن کو جھٹلانا کیا ہوتا ہے، قرآن کو جھٹلانے کا میننگ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مطلب ہے کہ ہاں ہم قرآن پہ بلیو کرتے ہیں، ہم نے اس کو بڑے اچھے سے غلاف میں ڈال کے رکھ دیا ہوا ہے، نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ہم قرآن کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات پہ عمل نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کہا اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اب ہم دعا کریں گے کہ ہمیں قرآن کی اصل سمجھ آ جائے اور ہم عمل کرنے والے بن جائیں، آمین ثم آمین۔ اور اب ہم انشاءاللہ سورۃ معارج کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ معارج مکی سورہ ہے اور اس میں 44 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واضح ہونے والا ہے کافروں پر، جسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، اس اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا مینس بلند ہے، اور جس کی طرف فرشتے اور روحیں چڑھتے ہیں ایک دن میں، جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے۔ بس تو اچھی طرح صبر کر، اور بے شک یہ اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں جس کو ہم قریب ہی دیکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس دن آسمان مثل تیل کے تل جھٹکے ہو جائے گا اور پہاڑ مثل رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا۔ دیکھیں آج بہت دفعہ یہ بات آئے گی کہ دوست، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ تھا نا کہ ہماری زندگیوں میں ہماری فیملی سے بھی زیادہ ہمارے نزدیک ہمارے دوست ہو جاتے ہیں۔ اب پھر اللہ کہتے ہیں حالانکہ ایک دوسرے کو دکھائی دیے جائیں گے، کیونکہ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، اور گناہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو، اب غور سے سنیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حالانکہ وہ جو کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھائی دیے جائیں گے، اور گناہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے کنبے کو، اور اپنے جو ان کو پناہ دیتا تھا اور اس زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا، تاکہ یہ اسے کسی طرح سے اس ایک بندے کو نجات مل جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مگر ہرگز یہ نہیں ہوگا، یقیناً وہ شعلے والی آگ میں ہے جو منہ اور سر کی کھال کھینچ ڈالنے والی ہے۔ وہ ہر شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا منہ موڑتا تھا دنیا میں، اور جمع کر کر کے سنبھال کے رکھتا تھا۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک انسان بڑے کچے دل والا ہے، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہر بڑا اٹھتا ہے، اور جب راحت ملتی ہے تو بخیل ہو جاتا ہے۔ مگر وہ نمازی جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں، اور جن کے مالوں میں مقرر حصہ ہے، مانگنے والوں کا بھی اور سوال کرنے والوں کا بھی، اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کے حرام کی حفاظت کرتے ہیں، ہاں ان کی بیویاں اور لونڈیوں کے بارے میں جس کے وہ مالک ہیں کوئی ملامت نہیں ہے۔ اب جو کوئی اس کے علاوہ راہ ڈھونڈے گا تو ایسے لوگ حد سے گزرنے والے ہیں جو اپنی ایمانتوں کا اور اپنے قول و قرار کا پاس رکھتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہم انہی لوگوں میں ہو جو اپنی ایمانتوں کا اور قول و قرار کا پاس رکھتے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں پر سیدھے اور قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ جنتوں میں بڑی عزت کے مقام پہ ہوں گے۔ اپنے کافروں کو کہا، کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ تیری طرف دوڑتے آتے ہیں دائیں اور بائیں سے گروہ کے گروہ، کیا ان میں سے ہر ایک کی یہ توقع ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں چلے جائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا جس کو وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ پھر مجھے قسم ہے مشرق و مغرب کے رب کی کہ ہم یقیناً اس پہ قادر ہیں، اس پر کہ ان کے عرض ان سے اچھے لوگ لے آئے، اور ہم عاجز نہیں کر سکتے ہمیں کوئی بھی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پس تو انہیں جگرتا کھیلتا چھوڑ دے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جا ملے جس کا وعدہ ان لوگوں سے کیا گیا۔ اپنی صورت کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے، گویا کہ وہ کسی جگہ کی طرف تیز تیز جا رہے ہیں، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ یہ ہے وہ دن جس کا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ اللہ اکبر۔
اور اب ہم پڑھتے ہیں سورت نوح۔ سورت نوح مکی سورہ ہے، اس میں 28 آیات پہ وہی 2 رکوع کی سورہ ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور اپنی قوم کو ڈرا دو اور خبردار کر دو کہ اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، تو وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ دیکھیے یہاں پہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ نوح علیہ السلام جو بتا رہے ہیں کہ تم اللہ سے توبہ کر لو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک چھوڑ دے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا۔ کاش کہ میں تمہیں سمجھا سکوں۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا، مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے والوں میں ہو گئے۔ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کی طرف بلایا، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اور وہاں سے چلے گئے اور تکبر کرنے لگے۔ پھر میں نے انہیں بلند آواز میں بلایا، اور بے شک میں نے اب ان کو اعلانیہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی کہا، اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کو بخشا لو۔ اور نوح علیہ السلام کیا اپنی قوم کو کہتے تھے؟ دیکھیے کہ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی، اور کہتے ہیں کہ 80 لوگ بھی مشکل سے ایمان نہیں لائے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہماری تبلیغ کیا ہوتی، جب ہم کسی کو اچھی بات کہتے ہیں تو ہم کتنی جلدی ڈر جاتے ہیں نا، کہ ایک نے اگر کبھی کسی کی باڈی لینگویج سے بھی ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہم نے جو بات کہی ہے ان کو اچھی نہیں لگ رہی، تو اگلی دفعہ ہمارے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ نوح علیہ السلام کو دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کبھی میں نے چھپ کے بھی کہے، میں نے ان کو اعلانیہ بھی کہے، میں نے ان کو زور سے بھی کہا، میں نے ہر طرح سے ان کو کہا، اور کہا کیا تھا؟ اور میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے بخشش کی دعا مانگو اور معافی مانگو، یقیناً تمہارا رب بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم کو آسمان سے خوب برستا ہوا پانی چھوڑے گا اور تمہیں خوب پے در پہ مال اور اولاد میں ترقیاں دے گا، اور تمہیں باغات عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے ہو؟ حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا، تو تم نہیں دیکھتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر تلے کس طرح 7 آسمان بنائے اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا ہوا اور سورج کو روشن چراغ بنا دیا، اور تم کو زمین سے خاص ایک تمام سے پیدا کیا، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر تو جانا ہے، اور ایک خاص طریقے سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں پھر نکالے گا، اور تمہارے لیے زمین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرش بنا دیا تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں پر چلو۔ نوح علیہ السلام کی بے بسی دیکھیے ذرا، کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، ان لوگوں اور ایسی لوگوں کی فرمانبرداری کی جن کے مال اور اولاد نے ان کو یقیناً نقصان ہی میں بڑھا دیا تھا۔ اور آیت نمبر 23 میں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ اپنے ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، الہی تو ان ظالموں کی گمراہی میں اور بڑھا دی۔ یہ لوگ بسبب اس کے اپنے گناہوں کے ڈوبے ہوئے ہیں اور جہنم میں پہنچا دیے گئے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی ان کا مددگار نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑنا۔ لیکن نوح علیہ السلام نے فوراً بدعا نہیں مانگی تھی۔ 850 سال تبلیغ کر کے جب ان کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ یہ لوگ کسی صورت نہیں ماننے والے ہیں، تو وہ نفاق میں اتنے بڑھ گئے ہیں، اس کے بعد انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہا کہ روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑنا۔ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور یہ فاجر اور ڈھیٹ کافر لوگ ہیں۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے، اور کافروں کے سوائے بربادی کے اور کسی بات بھی نہ بڑھانا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے سورت جن ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا کہتے ہیں۔ اگین یہ 2 رکوع کی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ جن جب میں نے فرسٹ ٹائم پڑھی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ میرے بارے میں ہے، کیونکہ میرا بھی یہی حال ہوا تھا کہ جیسے ہی میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا، سمجھنا شروع کیا، تو مجھے یہ لگتا تھا کہ میں سب سے پہلے جا کے سب لوگوں کو فوراً بتا دوں۔ اب پھر مجھے یہ ہوا کہ تجوید ہے، اس کے بعد گرامر سیکھنی ہے، اس کے بعد حدیث ہے، وہ سارا جو عمل شروع ہونا تھا، میں یہ سوچتی تھی وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، لیکن جو مجھے پتہ چل گیا وہ تو میں جا کے اپنے فرینڈس کو بتاؤں نا، وہ تو میں اپنے بچوں کو بتاؤں، وہ میں اپنے ہسبینڈ کو بتاؤں۔ تو وہ جو ایک لگن ہوتی ہے نا، جب آپ کو ایکچولی سمجھ آتی ہے، اس کتاب کی سمجھ آتی ہے، کہ اللہ کے پیغام کی سمجھ آتی ہے،
دیکھیے لفظ تو پہلے بھی تھے، ہم پہلے بھی قرآن پڑھتے تھے، پھر آخر ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ یہی لفظ جو ہے وہ آپ کی محبت بھی بدل جاتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر وہی حال ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو بھی بتا دو، اس کو بھی بتا دو، اس کو بھی بتا دو۔ تو اب دیکھیے کہ جنات نے کیا کیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا، اور کیا کہا انہوں نے کہ ہم نے تو کوئی عجیب قرآن سنا ہے، مطلب بڑا کوئی نیا خوبصورت قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے، اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہیں بنائیں گے، اور بے شک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا اور نہ ہی بیٹا بنایا، اور ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ یہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنوں میں سے کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹی بات باندھے۔ بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس سے جنات جو ہے وہ اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے، اور آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا یا کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا، اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا، یہ جنات کہہ رہے ہیں، تو اسے سخت چوکیدار اور سخت شعلوں سے پر پایا، اور اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اب تو جو کوئی کان لگاتا ہے وہ ایک شعلہ اس کی طاق میں آ جاتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا اس کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے، اور یہ کہ بے شک بعض تو ہم میں سے نیکوکار ہیں اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں، اور ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زمین پر ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، ورنہ ہم بھاگ کر اسے اور نہ ہی ہم بھاگ کر اسے ہرا سکتے، ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہی اس پر ایمان لا چکے، اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ تو کوئی نقصان کا اندیشہ ہے اور نہ ہی وہ ظلم و ستم کیا جائے گا، ہاں ہم میں سے بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں، بس جو فرما بردار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کر لیا، تو جو ظالم ہے وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی پلائیں گے تاکہ ہم ان میں سے انہیں آزما لیں، اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گی، اور یہ کہ مسجد صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکار۔ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ مزمل۔ سورۃ مزمل جو ہے یہ مکی سورہ ہے، اگین 2 رکوع ہیں اس میں، دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا احکامات دے رہے ہیں، بار بار آخرت کا ذکر، اور بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ دوزخ سے بھی ڈرا رہے ہیں، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے متقی لوگ ہیں ان کو جنت کی خوشخبریاں بھی دے رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تہجد کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، ایک کپڑے میں لپٹنے والے، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم حصہ لے لو، یا اس سے کچھ بڑھا لو، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھا کرو، یقیناً ہم تم پر بہت بھاری بات عنقریب نازل کرنے والے ہیں، بے شک رات کا اٹھنا دل جمی کے لیے نہایت مناسب ہے اور بات کو بہت درست کر دینے والا ہے، یقیناً تجھے دن میں بہت سی شغل رہتے ہیں، تم اپنے پروردگار کو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور تمام خلائق سے کٹ کر صرف اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، مشرق اور مغرب کا رب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بنا لے، اور جو کچھ وہ کہیں تو سہتا رہ اور وزاداری کے ساتھ ان سے الگ تھلگ ہو جا، اور یقینا ہمارے ہاں سخت بیڑیاں ہیں اور سلگتی ہوئی جہنم ہے اور حلق میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے، جس دن زمین اور پہاڑ تھرا جائیں گے اور پہاڑ مثل بھربری ریت کے تیلوں کے ہو جائیں گے، بے شک ہم نے تمہاری طرف تم ہی میں سے گواہی دینے والا رسول بھیجا، جیسے کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا تو فرعون نے اپنے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت وبال میں پکڑ لیا، تم اگر کافر رہو تو اس دن سے کیسے پناہ پاؤ گے جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس دن آسمان پھٹ جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہو کر رہنے والا ہے، بے شک یہ مسیحت ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کر لے، آپ کا رب بخوبی جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگوں کو ایک جماعت قریب 2/3 رات کے اور آدھی رات کو اور 1/3 رات کی تہجد پڑھتی ہے، اور رات دن کو پورا اندازہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کو ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ تم اسے ہرگز نہ نبھا سکو گے، بس اس نے تم پر مہربانی کی لہذا جتنا قرآن پڑھنا تمہارے لیے آسان ہے اتنا پڑھ لو، اور وہ جانتا ہے کہ تم میں سے بعض بیمار ہیں اور بعض دوسرے زمین پر چل پھر کر اللہ کے فضل یعنی روزی بھی تلاش کریں گے، اور کچھ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کرنے والے ہیں۔
سو تم بآسانی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھ لو، اور نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اسے بہت بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ الحمدللہ۔ یہاں پہ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ مدثر، اور سورہ مدثر جو ہے یہ مکی سورہ ہے، اس میں اگین 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اے کپڑا اوڑھنے والے، اور اتنی پیار سے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اے کپڑا اوڑھنے والے کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے، اور اپنے رب ہی کی بڑائیاں بیان کر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، ناپاکی کو چھوڑ دے، اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر۔ اب پھر اللہ کہتے ہیں اور اپنے رب کی راہ میں صبر کر، بس جب سے سور پہ پھونک بعد دی جائے گی تو وہ دن بڑا سخت ہوگا جو کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور اسے بھی بہت سا مال دے رکھا، اور حاضر ہوش بات فرزند عطا کیے، انہوں نے اسے بہت کچھ کشادگیاں دی ہیں، بس پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ عطا کروں۔ نہیں، یہ تو ہماری آیات کی مخالفت کرتا ہے، ان قریب میں اسے اس سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اور اس نے غور کر کے تجویز کی، اسے ہلاکت ہو کہ یہ کیسی تجویزیں کرتا ہے، پھر وہ غارت ہو کہ کس طرح کا اندازہ کرتا ہے۔ اس نے پھر دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا، اور کہنے لگا یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا گیا ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک چہرے کے جو کہتے ہیں نا کہ تیوری چڑھائی کیسے کیا تھا وہ تک اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر دیتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے، اور ان قریب اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دوزخ میں ڈالوں گا، اور تجھے کیا خبر کہ دوزخ کیا ہے، اور دوزخ اللہ اکبر ایسی ہے کہ نہ وہ باقی رکھے گی اور نہ ہی وہ چھوڑتی ہے، کھال کو جھلسا دے گی، اور اس میں 19 فرشتے مقرر ہیں۔ ہم نے دوزخ کے دروگے صرف فرشتے رکھے ہیں، اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو، اور اہل کتاب کو اہل ایمان شک میں نہ آ جائے، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اور کافر کہیں گے کہ اس بیان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ تو کل بنی آدم کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ سچ کہتا ہوں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پیچھے ہٹے اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، اور یقیناً وہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، بنی آدم کو ڈرانے والی ہے، یعنی اسے، اور جو تم میں سے اس میں آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے۔ دیکھیے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اعمال لے کے آئیں گے تو اپنی جانیں چھڑائیں گے۔ ہر شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اس کی جان گروی میں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مگر دائیں ہاتھ والے، اور وہ بہشتوں میں بیٹھے ہوئے گناہ گاروں سے سوال کرتے ہوں گے کہ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے، وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، پر ہم بحث کرنے والے، انکار کرنے والوں کے ساتھ بڑے بحثوں میں مشغول رہتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہم پہ موت آ گئی۔ بس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش کوئی نفع نہ دے گی۔ اور اب بات سورت کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑے ہیں، گویا کہ وہ بتکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہوئے ہیں، بلکہ ان میں سے تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتاب دے دی جائے۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ قیامت سے بے خوف ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ قرآن ایک نصیحت ہے، اب جسے چاہے اس نصیحت کو حاصل کر لے، اور وہ اس وقت نصیحت حاصل کریں گے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی چاہیں گے۔ وہ اسے لائق ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرے، اور اس کو ہی لائق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ دیکھیں اس کتاب کا، قرآن کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے ایک ایک آیا میں بتاتا ہے کہ قرآن کیا چیز ہے، تمہارے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اس کو کھولو اور اس پہ عمل کرو۔ اس پہ عمل نہیں کرو گے تو قیامت کے دن آپ نے دیکھ لیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، بس دعا کریں کہ ربنا لا تجعلنا منہم۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورت قیامہ۔ سورت قیامہ قیامت مکی سورت ہے، اور اس میں 40 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں؟
ہاں ضرور کریں گے، ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور پور تک کو درست کر دیں، بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں ہی کرتا چلا جائے۔ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، پس جب جس وقت کے نگاہ تیری پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر لیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ نہیں نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، آج تو تیرے پروردگار کی طرف سے ہی قرار گاہ ہے۔ آج انسان کو اس کے آگے پیچھے بھیجے ہوئے اور جو وہ پیچھے چھوڑ آیا تھا اس سب ہمارے سے آگاہ کر دیا جائے گا، بلکہ انسان خود اپنے اوپر آپ حجت ہے، اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کرے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کا جمع کرنا اور اس کا زبان سے پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ جب ہم اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کے بعد اس کی پیروی کریں، پھر اس کو واضح کر دینا ہمارے ذمہ ہے۔ نہیں تم جلد ملنے والی دنیا کی محبت رکھتے ہو اور آخرت کو تو چھوڑ دیتے ہو۔ اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، اور اللہ کہتے ہیں اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کتنے چہرے اس دن بد رونق ہوں گے اور اداس ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ نہیں، جب روح ہنسلی تک پہنچے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پہنچ کرنے والا تو لاؤ، اور جان لیا اس نے کہ یہ وقت تو جدائی کا آ گیا، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے، اور اس نے نہ تو تصدیق کی اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی۔ کیا تصدیق نہیں کی تھی؟ اس نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس قرآن کو بھی نہیں سمجھا تھا، اس نے تو اس کو کھولا ہی نہیں تھا، اس نے تو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی اللہ کیا کہتے ہیں، اور نہ ہی اس نے نماز ادا کی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بد کے جھٹلایا اور روگردانی کی، پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا۔ افسوس ہے تجھ پر، حسرت ہے تجھ پر، اور بڑی افسوس ہے اور خرابی ہے تیرے لیے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔ کیا وہ ایک گاڑے پانی کا قطرے سے پیدا کیا ہوا نہیں تھا، پھر وہ لہو کا لوتھڑا بنا دیا گیا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا اور درست بنا دیا، پھر اس سے جوڑے یعنی نر و مادہ بنائے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سمجھ پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردے کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الانسان۔ سورۃ الانسان کو سورۃ دہر بھی کہتے ہیں، مکی سورہ ہے۔ اس میں اگین وہی 2 رکوع ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، اور نہ صرف سمجھ آ جائے، ہمارے عمل میں کسی طرح آ جائے، کیونکہ اعمال ہی تو ساتھ جانے ہیں نا ہم لوگوں۔ یقیناً گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں جبکہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا۔ کس لیے پیدا کیا؟ امتحان کے لیے پیدا کیا، اور اس کو سنتا اور دیکھتا بنایا۔ ہم نے اسے راہ دکھائی، اب خواب و شکر گزار بنے خواب و ناشکرا۔ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، توق اور شعلے والی آگ تیار کر رکھی ہے۔ بے شک نیک لوگ وہ جام پئیں گے جس کی آمیزش کفور جیسی ہوگی، جو ایک چشمہ ہے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے پئیں گے، اور اس سے نہریں نکال لیے جائیں گے جدھر وہ جائیں گے۔ جو نظر پوری کرتے تھے اور اس دن سے ڈرتے تھے جس کی بڑائی چاروں طرف پھیل جائے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے تھے مسکینوں، یتیموں کو اور قیدیوں کو، اور ہم نے تمہیں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری چاہتے ہیں۔ بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو اداسی اور سختی والا دن ہوگا۔ رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشیاں پہنچائی، اور انہیں ان کے صبر کے بدلے، کس کے بدلے؟ ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا کیا۔ وہ وہاں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ جاڑے کی سردی دیکھیں گے۔ جنہی جنتوں کے سائے میں ان پر جھکے ہوئے، تمام جنتوں کے سائے بھی ان پر جھکے ہوں گے، اللہ اکبر، اور ان کے میوے اور گچھے نیچے لٹک رہے ہوں گے، اور ان پر چاندی کے برتن اور ان کے جاموں کا دور چل آ جائے گا جو شیشے کے ہوں گے۔ شیشے بھی چاندی کے ہوں گے جن کو ساقی اندازے سے ناپ رکھا ہوگا، اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی۔ جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام سلسبیل ہے، اور اس کے ارد گرد گھومتے
کے پھرتے ہوں گے کم سن بچے جو ہمیشہ ایسے رہیں گے. جب تو انہیں دیکھے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ سمجھے گا کہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں. الحمدللہ آج بھی آپ دیکھیے جب بچوں کو دیکھے کہ کیسے بھی بچے ہونا جیسے ان پہ نظر پڑتی ہے تو عجیب سے خوشی کا اطمینان سا احساس ہوتا ہے نا, ایک دم سے خوشی جیسے ہوتا ہے نا, ہنسی سی آ جاتی ہے ان کو دیکھ کے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ وہ بھی وہاں پہ بکھرے ہوئے سچے موتیوں کی طرح ہوگے اور وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سراسر نعمتیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظیم سلطنت دیکھے گا. ان کے جسموں پر سبز رنگ اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا. کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ اور اس کوششوں کا بدلہ جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. بے شک آج ہم نے تم پر بتدریج قرآن نازل کیا ہے, کیونکہ اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بس تم اپنے رب کے حکم پر قائم رہے اور ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کا کہنا نہ مان اور اپنے رب کے نام کی صبح شام تسبیح بیان کرتا رہے اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدہ کر اور بہت رات تک اس کی تسبیح کر. بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی ان کے جوڑے اور بندن مضبوط بنائے اور ہم جب چاہیں ان جیسے اوروں کو بدل لیں. یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے, بس جو چاہے اپنے رب کی راہ لے اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ ہی ہے جو چاہے گا اور تمہیں وہی کرنا ہوگا. اور اللہ تو بڑے بڑے علم والا اور باحکمت ہے, جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر دے اور ظالموں کے لیے تو دردناک عذاب ہے. الحمدللہ. اور اب ہم کہتے ہیں سورۃ مرسلات. سورۃ مرسلات مکی سورت ہے. اگین 2 رکوع ہیں. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اب پھر یہی سورت اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے بار بار کتنی قسمیں کھا رہے ہیں کہ دل خوش کن. چلتی ہواؤں کی قسم, پھر زور سے جھونکا دینے والوں کی قسم, پھر ابر کو ابھار کر پراگندہ کرنے والوں کی قسم, پھر حق و باطل کو جدا کر دینے والے کی قسم اور وحی لانے والے فرشتوں کی قسم جو وحی آگاہ کر دینے کے لیے ہوتی ہے. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے یقیناً ہو کے رہنے والی ہے, قیامت ہو کے رہنے والی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اتنی قسم کھا کے کہتے ہیں پھر جس دن ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور جس دن آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا اور جس دن پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے اور جس دن رسولوں کو مقررہ وقت پر لایا جائے گا. اس دن کے لیے ان سب کو مؤخر کیا گیا ہے فیصلے کے دن کے لیے. اور تجھے کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے. کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا پھر ہم اس کے بعد پچھلوں کو لائے؟ ہم گناہگار کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی بربادی ہے. کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا پھر ہم نے اسے مضبوط اور محفوظ جگہ میں رکھا ایک مقررہ مدت تک, پھر ہم انہیں اندازے سے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے. کہ ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا, زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی, اور ہم نے اس میں بلند و بالا پہاڑ بنا دیے اور تمہیں سراب کرنے والا میٹھا پانی پلایا. اس دن جھوٹ جاننے والوں کے لیے افسوس ہے. اس دوزخ کی طرف جاؤ جسے تم جھٹلاتے تھے. چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف جو دراصل نہ سایہ دینے والا نہ شعلے سے بچانے والا. یقیناً دوزخ کی چنگاریاں پھیلتی ہوں گی جیسے مثل محل کی ہوں گی. اللہ اکبر. اس کی دیکھیے چنگاریاں بھی محل کی طرح اتنے بلند ہوں گی گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں. آج ان جھوٹ بولنے والوں کی درگت ہوگی. آج کا دن وہ دن ہے کہ یہ بول بھی نہ سکیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ نہ ہی انہیں مذمت کی اجازت دی جائے گی اور نہ ہی انہیں معذرت کی اجازت دی جائے گی. اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے. یہ ہے فیصلے کا دن جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اگلے پچھلے سب کو جمع کر لیں گے. بس اگر تم مجھ سے کوئی چال چل سکتے ہو تو اب چل کر تو دکھاؤ. خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو آج کے دن کو جھٹلاتے تھے. بے شک پرہیزگار لوگ سائے میں ہوں گے اور بہتے چشموں میں ہوں گے اور ان میووں میں جس میں وہ خواہش کریں گے. اے جنتیوں کھاؤ پیو مزے سے اور اپنے اعمال کا بدلہ جو تم نے کیا ہے آج تمہیں دیا جا رہا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اور اب سورت کا بالکل آخر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. اس دن سچا میں جاننے والوں کے لیے بڑی بربادی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے جھٹلانے والوں تم دنیا میں تھوڑا سا کھا پی لو اور فائدہ اٹھا لو. بے شک تم بڑے ہی گناہگار ہو. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت ہلاکت ہے. ان سے جب کہا جائے گا کہ رکوع کر لو تو نہیں کر پائیں گے. اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے. اب اس قرآن کے بعد کس بات پر آخر تم ایمان لاؤ گے؟
क्वेश्चन है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला का कि अब तो कुरान पढ़ लिया ना, ऑलमोस्ट 29 पारा आज अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया, कल सिर्फ 30वां पारा है और उसकी भी एक एक सूरा मैं ऑलवेज ये कहती हूँ कि 29 और 30वां पारा सबसे पहले आप तर्जुमे के साथ पढ़ ले, रूह फना हो जाती है, पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला भी ये कह रहे हैं ना कि अब इस कुरान के बाद किस चीज पर ईमान लाओगे, कब मेरी बात मानोगे, क़यामत तो आने ही वाली, और अगर ना भी क़यामत हमारी जिंदगी में आई तो हमारी मौत तो आ ही जाएगी ना, फिर तो हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होना है, फिर हम अपने अहवाल लेके जाएंगे। आज एक एक लम्हा, एक एक सेकंड हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि हम वो नेकियां कमा के ले जाए अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सुरखरू कर दे किसी तरह से। आमीन सुम आमीन। अब इंशाल्लाह कल मिलेंगे 30वें पारे के साथ। अब बस दुआ की